आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हम जमात इस्लामी के रुकन जनाब एम अजीज़ साहब से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। गुफ्तगू का मकसद जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से 14 और 15 जनवरी को ईदगाह जदीद में 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा होने जा रहा है, जिसके लिए जमात इस्लामी ने उन्वान दिया है उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, यानी कि तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो हम यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे कि जमात इस्लामी की जानिब से इस उन्वान के तहत इज्तिमा के इनेकाद का मकसद क्या है। तो हम गुफ्तगू की इब्तिदा करते हुए मैं सबसे पहला सवाल यही करता हूँ कि उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, यानी कि तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस उन्वान का मकसद क्या है, इस उन्वान के तहत जमात इस्लामी क्या पैगाम देना चाहती है, मैं इसकी वजाहत जनाब अब्दुल अजीज़ साहब से चाहता हूँ। मैं सबसे पहले नाजरीन अवाम टीवी की इंतज़ामिया का और नईम साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये मौका इनायत फरमाया, और जो पहला सवाल उन्होंने आज मुझसे किया है वो ये कि इस उन्वान को जो मरकज़ी उन्वान दिया गया है इसका मकसद क्या है और इससे जमात इस्लामी क्या चाहती है। दर हकीकत ये है कि जो आयत इसका मरकज़ी मौजू है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ये सूरह बकरा की 208वीं आयत है, और इसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान से खिताब कर कर फरमाया कि ईमान लाने वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। यह आयत यहाँ मुकम्मिल होती है कि तुम शैतान की पैरवी इख्तियार न करो, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो गोया कि ये मरकज़ी उन्वान के तहत जमात इस्लामी अपने 2 अज़ला, एक नया ज़िला जो कामर्डी बना है, दूसरा ज़िला निज़ामाबाद है, इन दोनों ज़िलों का एक मुश्तरका इज्तिमा ईदगाह जदीद पर 14 और 15 जनवरी मुनक़्क़िद किया जा रहा है। तो इस मौके पर इस मरकज़ी उन्वान को रखने का मकसद ये है कि जमात इस्लामी का एहसास ये है कि हमारी मिल्लत के तमाम तर मसाइल महज इसी से जुड़े हुए हैं कि हम इस्लाम के पूरे नुमाइंदे नहीं हैं। अगर इस्लाम हमारी क़ौली और अमली ज़िंदगी में होता तो मुसलमान जिन हालात से गुजर रहे हैं वो हालात उनको दरपेश ना आते। नहीं, अब यहाँ पर एक बात है, यानी कि जो सब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और दीगर जो फ़राइज़ जो अहकामात है उसकी तामील करते हैं, फिर उसके बावजूद भी ये पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बहुत नहीं साहब, इसका अहम मकसद यही है, जैसे कि आपने सवाल किया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये इबादात है। अच्छा, और इस्लाम जो है महज इबादात का मजमुआ नहीं है। जी। न चंद मरासिम में उबूदियत का नाम है, न सिर्फ निकाह और तलाक का नाम है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मिल निज़ाम हयात है। उसमें निज़ाम मईशत भी है, उसमें निज़ाम माशरत भी है, उसमें निज़ाम सखाफत भी है, उसमें निज़ाम जो है सियासत भी शामिल है। तो गोया कि ये सारी चीज़ें इस निज़ाम के अंदर शामिल हैं, और अगर हम इस निज़ाम के किसी हिस्से को भी छोड़ देते हैं तो इसके माने ये है कि हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं होते। तो जमात इस्लामी ये चाहती है कि ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर इस्लाम मुसलमानों की ज़िंदगियों के अंदर आ जाए, और वो न सिर्फ चंद मरासिम उबूदियत या चंद मामलात के अंदर या चंद मुस्लिम पर्सनल्लाह के उमूर के अंदर इस्लाम की पैरवी करे, बल्कि उनकी ज़िंदगी के अंदर मुकम्मिल तौर पर इस्लाम आ जाए कि जिस तरह वो तिजारत करे तो इस्लाम की बुनियाद पर करे, सियासत करे तो इस्लाम की बुनियाद पर चले, मामलात करे तो इस्लाम की बुनियाद पर करे, पड़ोसियों के हुकूक अदा करे तो इस्लाम की बुनियाद पर करे। तो इस तरह इस्लाम उनकी ज़िंदगी के हर एक शोबे से बहस करता है। इबादत ही जो है काफ़ी नहीं है, बल्कि माशरती ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी आपकी पूरी इस्लामी सांचे में ढली हुई होनी चाहिए। चलिए, इस बात की वजाहत हो गई है। अब मैं अब यहाँ पर जमात इस्लामी ने इस उन्वान का इंतखाब किया है और अपने 2 रोज़ा इज्तिमा का इनेकाद अमल में ला रही है, इसके लिए मैं जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक सवाल उठाता हूँ कि जमात इस्लामी ने इसी उन्वान को इस मौके पर अहमियत क्यों दी, और जमात का निज़्बुल क्या है। 2 सवाल एक साथ कर रहा हूँ मैं, और मैं समझ रहा हूँ एक दूसरे से मरबूत है सवाल ये, इसलिए मैं चाहता हूँ इसका वजाहत से जवाब दिए। जमात इस्लामी का निज़्बुल क्या है, और जमात इस्लामी ने इस मौके पर इसी उन्वान को अहमियत क्यों दी, फौकियत क्यों दी है। बहुत अच्छा सवाल आपकी तरफ से आया है। मैं बुनियादी तौर पर बताता हूँ कि जमात इस्लामी का नस्बुल आइन, नसब कहते हैं गाड़ देने को, और आइन कहते हैं निगाहों को। नस्बुल आइन वो जगह होती है जहाँ पर इंसान अपनी निगाहें जमा देता है और वो उसके हुसूल के लिए सही वजहत करता है, इसी को नस्बुल आइन कहते हैं, जिसको आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ,
جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈسٹینیشن کیا ہے, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو جیسے میری زندگی کا مقصد اس کے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. حقیقت یہ ہے کہ جماعت کا نصب العین اقامت دین ہے. اقامت کہتے ہیں کسی چیز کو قائم کرنا, کسی چیز کو اس کی اصلی شکل کے اندر برپا کرنا. دین کہتے ہیں, یہاں دین سے مراد اسلام ہے. اسلام کو اس کی اپنی اصلی شکل میں قائم کرنا, یہ جماعت اسلامی کا نصب العین ہے. اور یہ جماعت اسلامی کا نصب العین نہیں ہے, بلکہ قرآن یہ نصب العین اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے. یہاں اس غلط فہمی کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی نے اپنا ایک الگ نصب العین بنایا ہے, بلکہ جماعت اسلامی کا نصب العین قرآن کا نصب العین. خطا کلام معاف, یہاں پر ایک چیز ایک ذہن میں ہے. میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کا قیام 1941 میں ہوا. شاید اس وقت بھی جو سو ملک میں بہت ساری جماعتیں ہیں سماجی امور پہ, مذہبی امور پہ کام کر رہی تھی. تو پھر میں یہاں پر ایک تھوڑا سا سوال اٹھا کہ اس وقت پھر آپ جس نصب العین کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں اس پہ دیگر جماعتیں بھی کام کر رہی تھی. تو جماعت اسلامی کا قیام کا مقصد کیا تھا؟ کیوں جماعت اسلامی کو قائم کیا گیا؟ کیوں اس کی ضرورت محسوس کی گئی؟ آپ اگر تاریخی پس منظر میں اس کا جواب تلاش کرنا چاہیں تو جماعت اسلامی کا قیام 26 اگست 1941 کو شہر لاہور کے اندر ہوا. اور یہ پہلی نشست تھی جو جماعت اسلامی کے قائد اور اس کے رہنما اور اس کے فکری رہبر اور اس کے تاسیسی بانی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے اوپر لوگ جمع ہوئے تھے 1941 کے اندر. اس دن سے سمجھ جائیے کہ جماعت اسلامی کے قیام کی بنیاد پڑی یا اس کی تاسیس عمل میں آئی ہے. تو اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری دینی جماعتیں موجود تھیں. جماعت اسلامی تو 1941 میں قائم ہوئی. مجلس اتحاد المسلمین اس سے پہلے موجود تھی, جمعیت العلماء اس سے پہلے موجود تھی, اور اسی طرح ریشمی رومال کی تحریک بھی تھی, اس کے اثرات بھی موجود تھے. خاکسار تحریک تھی عنایت اللہ مشرقی صاحب کی, اور اسی طرح جو ہے عبید اللہ سندھی صاحب وغیرہ بھی تھے, اور پھر تبلیغی جماعت بھی موجود تھی جو جماعت اسلامی سے پہلے وجود میں آئی تھی. اکثر ذہن میں سوال آتا ہے, اور آپ نے بھی سوال کیا کہ ان ساری جماعتوں کی موجودگی میں جماعت اسلامی کی ضرورت کیا ہے؟ سوال ہے, میں اکثر سنا ہوں. بالکل. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے قیام کی غرض و غایت یہ تھی کہ یہ ساری جماعتیں موجود تھی اور مختلف شعبے حیات میں کام کر رہی تھی. میں ناظرین سے کہتا ہوں ذرا غور سے سماعت فرما لیجیے کہ مختلف ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کے انداز سے کام کر رہی تھی. کچھ سیاست کے میدان میں جیسے جمعیت العلماء ہے, معیشت کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں سر سید کی تحریک جو جماعت اسلامی کے قیام سے پہلے موجود تھی, اور مختلف میدانوں کے اندر کام ہو رہا تھا. اور جماعت اسلامی ان ساری جماعتوں کی خدمات کو تسلیم بھی کرتی ہے, ان کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتی ہے. لیکن جہاں تک اسلام ایک نظام حیات ہے, اسلام ایک نظام سیاست ہے, اسلام ایک نظام زندگی ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے, اس اعتبار سے کوئی تنظیم اس وقت موجود نہیں تھی. اور جو تنظیمیں موجود تھی وہ اصلاح معاشرے کی تھی, اصلاح جو ہے اقامت صلاۃ کی تھی, اور اصلاح تعلیمی مسائل کی تھی. لیکن یہ ہے کہ اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پر غالب کرنے کی کوئی تحریک اس وقت موجود نہیں تھی. چنانچہ جماعت اسلامی کا قیام اسی پس منظر میں ہوا کہ اگر ویسی کوئی تحریک موجود ہوتی تو خود قائد تحریک نے اپنے الفاظ میں کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی تحریک پہلے سے موجود ہوتی جماعت اسلامی کے نصب العین کی تو میں اس تحریک میں شامل ہو جاتا, جماعت اسلامی کو قائم کرنے کا جھوکم میں نہیں مول لیتا. بلکہ ایسی تحریک نہ ہونے کے نتیجے میں جو اسلام کے تمام شعبہ حیات کو زندگی کے تمام شعبوں کے اندر نافذ کرے, وہ در حقیقت جماعت اسلامی کے قیام کا جو ہے بنیادی مقصد رہا. اور قرآن یہی تعلیم دیتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ, اللہ کے دین کو قائم کرو اس کی اپنی اصلی شکل کے اندر, اور پھر آپس میں تفریقے کا شکار نہ ہو جاؤ. یہ تھا جماعت اسلامی کے قیام کی غرض. ایک بات آپ کے ذریعے ابھر کے سامنے آئی کہ جماعت اسلامی محض جو سو چند جو سو مخصوص گوشوں میں نہیں بلکہ تمام ہی شعبہ جات حیات میں کام کرنے کو اپنا جو سو مقصد بنا چکی ہے اور اسی تحت کام کر رہی ہے. اور ایک بھی دعویٰ اکثر سننے میں آیا ہے کہ ہماری ایک جماعت ایک اصولوں کی پابند ہے, ہم اصولوں پہ چلنے والے ہیں, ہم اصولوں کے پابند ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اصول کیا ہیں, اس کے ضوابط کیا ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں, ذرا تفصیلی وضاحت کر دے تو مناسب. بات اکثر مختلف گوشوں سے آتی بھی ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جماعت اسلامی ایک اصولی جماعت ہے. اصولی جماعت سے ہماری مراد یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا اپنا ایک دستور ہے, جی اس دستور کی جماعت اسلامی پابند ہے. اس میں کوئی بھی شخص بشمول امیر جماعت, بشمول قائد تحریک, وہ در حقیقت دستور سے بالا تر نہیں ہے. یہ ایک اصولی جماعت کی اہمیت ہوتی ہے, یعنی کہ جماعت کا ایک مخصوص دستور ہے. no one is beyond the constitution.
کوئی فرق جو ہے. آپ جو دستور کی بات کر رہے ہیں ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے, یہ جماعت کا دستور یا ملک کا دستور؟ یہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا اپنا ایک دستور ہے. اچھا جی, دستور کہتے ہیں قاعدے کو. قاعدے کے اندر یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس دستور کی پابند ہے. اس دستور کی روح کے تعلق سے آپ بات کریں گے, تبھی میں نے نظم العین کے تعلق سے بات کہی ہے کہ اس کا نظم العین اقامت دین ہے, اور اقامت دین کا یہ جو نظم العین ہے یہ در حقیقت قرآن کا عطا کردہ نظم العین. تو گویا کہ جماعت اسلامی کا نظم العین اس کا اپنا نظم العین نہیں ہے, بلکہ یہ قرآنی نظم العین ہے. تو آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اس دستور سے بالا تر جماعت کا کوئی فرد نہیں ہے, کوئی چاہے وہ جماعت کا امیر کیوں نہ ہو, اس کا پابند ہے. تو یہ وصولی جماعت کی پہلی بنیاد ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی شخصیت, کوئی بزرگ, کوئی ولی, کوئی اس کو قائم کرنے والا, حتیٰ کہ خود مولانا مودودی کیوں نہ ہو, وہ دستور سے بالا تر نہیں ہو سکتے. یہ ایک وصولی جماعت. دوسری بات وصولی جماعت کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی مطلب فیصلے بھی جو ہے وہ در حقیقت اس بنیاد پر نہیں لیے جاتے کہ اس میں اقربا پروری ہو, اس کے اندر خاندانی وراثت چلے, اس کے اندر باپ کے بعد بیٹا یا بھائی کے بعد بھائی اس کی وراثت کو لے لے. چنانچہ جماعت اسلامی کی سن 1941 سے لے کر سن 1948 تک, جبکہ جماعت اسلامی کا ہندوستان کے اندر تاسیس عمل میں آئی تھی, اور 48 سے لے کر آج تک بھی اس کی اپنی یہ تاریخ ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی وراثت کی بنیاد کے اوپر یا باپ کے بعد بیٹے کی بنیاد پر, جو عام طور پر ڈائنیسٹی ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کی حکمرانی, خاندان کا فرد ہی جماعت کا سربراہ ہوگا, باپ کے بعد بیٹا, بھائی کے بعد بھائی, یا جو ہے فلاں کے بعد فلاں, ایسی کوئی چیز جماعت اسلامی کے اندر موجود نہیں ہے. ایک عام رکن جماعت بھی خواہ وہ کسی علاقے کا کیوں نہ رہ سکتا ہو, کسی مثال کے طور پر چاہے وہ تامل ناڈو کا ہو, کیرل کا ہو, یا آپ کے تلنگانہ کا ہو, یا یو پی کا ہو, وہ ملک کے کسی گوشے کا بھی وہ امیر جماعت بن سکتا ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ جو ہے جماعت اسلامی کے بانیوں یا جماعت اسلامی کے عمرہ کے جو ہے خاندان سے یا ان کے قبیلے سے یا ان کے اپنے جو ہے اہل اور اقربا کے جو ہے واسطے سے کوئی تعلق قائم رکھ سکے. اس بنیاد کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دی جا سکتی. یہاں آپ کی بات سے ایک بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی ایک اصولی اور دستوری رکھنے والی جماعت ہے جس میں کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے, ایک پابند ڈسپلن جماعت ہے. آپ بولنے مطلب ایک پابند ڈسپلن جماعت ہے جو دین کے کاز کے لیے, اقامت دین کے لیے کام کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود میں اکثر دیکھا ہوں, جیسا کہ 1975 میں ایمرجنسی کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں جماعت اسلامی پر پابندیاں عائد کی گئی تھی. یہاں پر کچھ شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو شک کی نظر سے دیکھا تھا, بھائی اس پہ ہی پابندیاں کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ناظرین کے لیے جس کو آپ کر دیں تو مناسب رہے. پابندیاں کیوں آ گئی جماعت پر؟ جماعت اسلامی کا ایک, جیسے میں نے بات کہی ہے کہ ایک دستوری جماعت ہے. جماعت اسلامی کی پالیسی اور پروگرام وہ بھی طے شدہ ہے اور چھپتا بھی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پہنچ جاتا ہے. جماعت کی کوئی ایکٹیویٹیز ایسی نہیں ہے جو پوشیدہ ہو, چھپی ہوئی ہو یا جو ہے پس پردہ ہو. جماعت اسلامی اپنی یہاں پر خطا کلام معاف, میں یہاں پر ایک سوال, یہاں پر اکثر ایک بات آتی ہے کہ جو سو جماعت کے اپنے ارکان کا مخصوص اجتماع ہوتا ہے جس میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی. اس تعلق سے بھی ذرا وضاحت کر دیجیے آپ, یہاں پر شکوک پیدا ہو رہے ہیں. شکوک کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت ہو وہ ایک ڈسپلن کی پابند ہوتی ہے, اور وہ اگر اپنے ارکان کے اجتماعات رکھتی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ ارکان کے اجتماعات کے اندر دوسرے غیر ارکان تو اس کے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں, لیکن جہاں تک ارکان کے جو فیصلے ہوتے ہیں یا شورا کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے منظر عام پہ لائے جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس کے اندر ظاہر ہے اگر آپ کوئی فیصلہ لے رہے ہوں تو اس میں انہی افراد کو شامل کیا جاتا ہے جو افراد اس تحریک کے لیے اپنی جان, اپنی مال اور اپنے اوقات لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, وہی آدمی کو رکن بنایا جاتا ہے. اب ظاہر ہے اگر وہ آدمی کا کوئی کمٹمنٹ نہ ہو, اگر آپ اس کو ایک جلسے عام کے اندر تبدیل کر دیں اور کہیں کہ سارے دروازے کھلے اور آپ آ کے بیٹھیے, تو کوئی ڈسپلن کی جماعت, کوئی دنیا میں کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے ہی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ بھائی آپ جیسے چاہے آپ آئیے. وہ کہے گی کہ کچھ شرائط ہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں, اگر آپ اس کی تکمیل کرتے ہیں تو آپ اس جماعت کے اندر آ سکتے ہیں. اور نعیم صاحب, میں ایک بات کی وضاحت کروں, میں نے سارے دساتیر کا مطالعہ کیا, میں ایس آئی یو کی دستور ساز کمیٹی کے اندر بھی شامل رہا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے دستور سے وسیع تر مفہوم رکھنے والا کوئی دستور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے دستور نے صاف طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ دنیا کے اندر شاید ہی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا دستور ہوگا جو اس بات کا اعلان کرے کہ انڈین یونین کا کوئی بھی شہری وہ جماعت اسلامی کا رکن بن سکتا ہے. انڈین یونین کا کوئی, آپ بہت ہی وضاحت کے ساتھ ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں, انڈین یونین کا کوئی بھی شہری, مسلمان نہیں,
کوئی بھی شہری جماعت اسلامی کا رکن بن سکتا ہے. یہ اعلان شاید میں سمجھتا ہوں کوئی جماعت نہیں کرتی, لیکن ہر ایک جماعت کی طرح اس کے اندر کنڈیشنز ہیں. وہ کنڈیشنز یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کو تسلیم کرے جو جماعت اسلامی کا بنیادی عقیدہ ہے, جو دفعہ 3 کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ہر جماعت کا ایک عقیدہ ہوتا ہے, بغیر عقیدے کی کوئی جماعت نہیں ہوتی. بے شک. تو عقیدے کی اس کو تسلیم کرے اور پھر جو ہے اس کا نظم العین کو مانے, اور پھر اس کے طریقہ کار کو جو دفعہ 4 کے اندر دیا گیا اس طریقہ کار کو تسلیم کرے. تو اس اعتبار سے اس کا طریقہ کار قرآن و سنت ہوگا, اساس ہوگا. تو اس اعتبار سے جو ہے جماعت کے دروازے سارے ہی لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں, کسی کے لیے بند نہیں ہیں. لیکن جو شرائط ہیں وہ شرائط تو ہر جماعت اپنے طور پر رکھتی ہے, تو ہمارے پاس بھی وہ شرائط موجود ہیں. تو اس اعتبار سے جماعت اسلامی کے الگ اجتماعات ہوتے ہیں, ارکان کے بھی ہوتے ہیں, کارکنوں کے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ ہے ان میں کوئی تفریق پیدا کرنا, ان کے معیارات کو بدل دینا, یا پھر ان کے اندر کسی کو توقیت دینا. یہ ڈسپلن کا معاملہ ہے, یہ نظم کا معاملہ ہے, سیدھے سیدھے ڈسپلن کا معاملہ ہے. کہ جو مثال کے طور پر آپ اگر کوئی کام لے کر اٹھتے ہیں تو جو لوگ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں, آپ اس عہد کی بنیاد کے اوپر ان کو اپنی مشاورت کے اندر شامل کرتے ہیں. اس معاملے میں جماعت اسلامی جیسا کہ ہمیں بتایا کہ پابندیاں عائد کی جاتی ہے, اور جماعت بھی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ہر تمام معاملات میں, معاشرتی زندگی ہو, سماجی زندگی ہو, اسلامی زندگی ہو, ہم جو ہے سو پر امن جدوجہد کریں گے, جمہوری دائرے میں رہ کے. ذرا اس تعلق سے جو آپ کا دستور کہتا ہے, اس تعلق سے وضاحت کیجیے آپ, کہ آپ نے کس پیرا میں یہ بات کہتی ہے, کہتا ہے جماعت کا دستور. دیکھیے نعیم صاحب, میں آپ کے ان دونوں سوالات کو جو ذرا پیشتر آپ نے کیا تھا اور اب جو سوال کیا آپ نے, ان دونوں کو کلب کر کے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی پر پابندیاں عائد کی گئی, جی, اور جماعت اسلامی ان پابندیوں سے نکلی. جی, اس نے سپریم کورٹ کے اندر بھی, ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کو پروف کیا, اور تحقیقات کے بعد یہ بات جو ہے سامنے آئی, اور یہ فیصلہ بھی سامنے آیا جو مثال کے طور پر واضح طور پر جو ہے پرنٹ کی شکل کے اندر موجود ہے, کہ جماعت اسلامی کی کوئی ایکٹیویٹیز اس ملک کے لیے, اس ملک کے رہنے والوں کے لیے, ابنائے وطن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. جی, یہ بات بالکل مینوان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پابندی عائد کیوں کی جاتی. حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کسی کو خطرہ محسوس کرتے ہیں. اچھا, اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں, اور اس خطرے کے انداز میں محسوس کرتے ہیں کہ شاید جو ہے ان کی وجہ سے, جماعت اسلامی کی طرف کی وجہ سے جو ہے ہمارے اقتدار کو خطرہ ہو. تو چنانچہ ایمرجنسی نافذ کی گئی سن 1975 کے اندر الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں, اور 19 ماہ تک ایمرجنسی برقرار رہی. اس میں جو ہے جہاں دوسری جماعتوں پہ پابندی عائد کی گئی ہے, جس میں بہت ساری اور جماعتیں بھی تھی, جماعت اسلامی کو صرف مسلمانوں کے اندر واحد جماعت ہے جس پر پابندی عائد کی گئی, توازن کے طور پر. کہ اس لیے کہ اس ملک کے اندر جب اتنی جماعتوں پہ پابندی ہے, آنند مارگ پہ پابندی ہے, مہاسبھا پہ پابندی ہے, VHH پہ پابندی ہے, تو مسلمانوں میں بھی کوئی جماعت ہونی چاہیے. اس کے لیے جماعت اسلامی کو پیش کیا گیا کہ بھئی ہمارے پاس ایک جماعت ہے, اس جماعت کو مسلمانوں کی جماعت ہے, آپ یہ کہنا توازن کے طور پر رکھا گیا. اچھا, یعنی کہ غلطی نہیں, لیکن توازن رکھنا ہے, بیلنس رکھنا ہے. آپ 5 آدمی ان کے ہیں تو ایک آدمی ان کا بھی ہونا چاہیے, مائنارٹیز سے نمائندگی دینے کے لیے. جب بیلنس کے لیے جماعت جو انتخاب کیا گیا, جماعت کی جگہ دوسری جماعتوں کا بھی انتخاب کیا جا سکتا تھا. ہاں, تو سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ جماعت اسلامی اپنے عقیدے, نظم العین اور اپنے وصولوں کے اعتبار سے ایک ایسی جماعت ہے جو اس ملک کے دستور کے چوکھٹے کے اندر رائے عامہ کو بیدار کر کر اسلام کو ایک غالب نظام حکومت کے طور پر پیش کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھی ہے. یعنی کہ نظریاتی جماعت ہے. ظاہر ہے, مثال کے طور پر اگر آپ سیاسی جماعت قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کمیونزم کو بالاتر کرنا چاہتا ہوں اور کمیونزم کی بنیاد کے اوپر حکومت بنانا چاہتا ہوں, آپ کا دستور آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ کا دستور آپ کو اجازت دیتا ہے. بات یہاں پر ایسا ہے کہ نظریات کو ٹارگٹ بنایا ہے, آئیڈیالوجی کو. ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اس ملک کے لیے بہت سارے نظام ہے زندگی ہے, کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, مارکسزم ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی. اس ملک کا مسئلے کا صحیح حل آفاقی تعلیمات میں اور اسلام کی تعلیمات میں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر اسلام کے امن کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے رہنے والے تمام باشندوں کے لیے یہ چیز ایک نعمت ثابت ہوگی. چنانچہ یہی وہ دعویٰ ہے جو لوگوں کی نظروں میں کھٹکتا ہے. اور ایک میرا بات کو جو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال یہ ہے کہ دعوت اللہ جو جماعت کا ایک اہم نظریہ ہے, وہ اس ضمن میں جماعت اسلامی ہمارے امت مسلمہ سے ہٹ کے دیگر اہل وطن کو کس نظر سے دیکھتی ہے, دعوتی نقطہ نظر سے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی اسی نظر سے دیکھتی ہے جس نظر سے اسلام جو ہے ابنائے وطن کو دیکھتا ہے.
चुनाचे अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया में बसने वालों को अपना कुंबा करार देता है। जी सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा ग्लोब जो है, ये पूरा ग्लोब ये पूरा ग्लोब दर हकीकत अल्लाह ताला का कुंबा है, उसकी फैमिली है। ये है यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो इस्लाम आपके सामने रखता है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफू। ये कबीले, ये ख़ानदान, ये मुल्क, ये वतन दर हकीकत तुम्हारे तारुफ के लिए है, लेकिन हकीकत ये है कि तुमको अल्लाह ताला ही ने पैदा किया। ये दर हकीकत जमात इस्लामी का बुनियादी और असासी पैगाम है सारी इंसानियत की। इसी नुक्ते नज़र से जमात इस्लामी इस मुल्क के रहने वालों को अल्लाह का बंदा और जो है अल्लाह के कुंबे का एक फ़र्द तस्वुर करता है, और इस एतबार से उनके साथ मुखातिब भी होता है। और उनके यानी कि अब इस एंगल पे अगर सोचा जाए तो तमाम ही कबीले, तमाम ही मज़ाहिब के लोग मानने वाले सब जितने भी है भाई भाई है, बिल्कुल आपस में अगर इस कुंबे के नजरे से अगर देखा जाए तो सब भाई है। जी बात ये उसी एतबार से कि ये आदम और हव्वा की औलाद है। जैसे ईसाई भी कहते हैं कि आदम एंड ईव दे आर द फर्स्ट मैन एंड वुमेन थ्रू विच अल्लाह क्रिएटेड द होल मैनकाइंड। ये कोई नया अकीदा नहीं है, यहूदी भी यही कहते हैं और हम भी यही कहते हैं कि एक आदम और एक हव्वा से हम लोग बने। ये रंग, ये नस्ल, ये सारे चीज़ें ये हमारे तारुफ के लिए, वी हैव टू रिकॉग्नाइज ईच अदर, हम एक दूसरे को पहचाने। लेकिन ये है कि इसके लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जी। इसकी वजह से कोई तो जमात इस्लामी किसी को भी ज़ात, पात, रंग, नस्ल और ज़बान की बुनियाद पर तकसीम नहीं करती, बल्कि उनको अल्लाह का बंदा समझती है और उस एतबार से उनसे मुखातिब भी है कि तुम अल्लाह की बंदगी की दावत की तरफ आओ। ये जमात इस्लामी का काम। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़, क्या इंसानों उस रब की बंदगी इख्तियार करो जिसने तुमको पैदा किया है। इस एतबार से जमात इस्लामी इस मुल्क के रहने वालों की खैर खाही के अंदर इनको भी दावत देती है और मुसलमानों से कहती है कि तुम्हारा भूला हुआ सबक है ये, तुम तो खैर उम्मत है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम्हारा काम यह है कि तुम नेकी का हुक्म दो, तुमको निकाला इसलिए गया है कि तुम नेकी का काम किया करो। तो इस एतबार से दोनों मैदानों के अंदर काम करती है, दावत का काम करती है हमारे बिरादरान वतन के अंदर, अपनाए वतन के अंदर, और तस्कीर का काम करती है वो मुसलमानों के अंदर। इस एतबार से जमात इस्लामी जो है बहुत ही शफाफ अंदाज से, और जैसे कि आपने इससे पहले भी पूछा कि जमात इस्लामी का जो दस्तूरी असास है जो तहरीरन इसके अंदर मौजूद है वो ये कि जमात इस्लामी अपने मकसद या नज़्बुल के हुसूल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, दुनिया में लोग अपने ऑब्जेक्ट को पाने के लिए हर वो तरीका इख्तियार करते हैं। जैसे आमतौर पर कहा जाता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वार। मोहब्बत और जंग के अंदर हर चीज जायज है, लेकिन जमात इस्लामी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने मकसद के हुसूल के लिए अगर वो जायज मकसद है तो उसके जराए भी जायज होने चाहिए, अगर मकसद नेक है तो जराए भी नेक होने चाहिए। चुनाते जमात इस्लामी अपने नज़्बुल के हुसूल के लिए कोई ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार नहीं करेगी। नईम साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अब, ऐसा कोई तरीक़ेकार इख्तियार नहीं करेगी जिससे फ़िरक़ावाराना अज़बियत, तबक़ाती कशमकश, लिसानी अज़बियत और फसाद फ़िल अर्ज़ रूनुमा हो सके। जमात इस्लामी की पूरी 70 बरस की तारीख ये है कि उसने कभी भी कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया जिससे जो है तोड़ फोड़ हो, जायदादों का नुकसान हो, मुल्क के अंदर जो है बदामानी फैले, बल्कि उसने हर बदामानी को दूर करने के लिए, हर फ़िरक़ावाराना फसादात पर गैर मुस्लिमों को भी साथ लिया, मुसलमानों को भी साथ लिया, अपनाए वतन को भी साथ लिया, हर एक की उसने मदद की, और वो सिर्फ आदम और हवा की औलाद होने के नाते। जी, ये है जमात इस्लामी का अपना स्टैंड इस बिरादरान वतन के सिलसिले में। चलिए, मैं अपनी गुफ्तगू समेटने से पहले मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ जाता हूँ। ये 14 और 15 जनवरी को जो इज्तिमा जमात इस्लामी के जानिब से जो सो मुनक़िद किया जा रहा है, इसकी तफसीलात अगर आप मुख्तसरन आप जो सो हमारे नाज़रीन के लिए बोले कि जैसे भाई कौन आ रहे हैं, मुखातिबत किन की रहेंगी, नशिस्तों का एहतमाम कैसा रहेगा, इज्तिमा का नज़्म किस किस अंदाज में क्या क्या, अगर वजाहत कर दो तो मुनासिब होगा। देखिए, मैं नाज़रीन से एक बार फिर ख्वाहिश करता हूँ 14 और 15 जनवरी को आपके अपने शहर के अंदर, जिसमें आपकी हैसियत मेज़बान की है, आप ना सिर्फ शरीक हों बल्कि बाहर से आने वाले जो मेहमान हैं उनके सिलसिले में भी आप अपना दस्ते ताउन दराज करें। ये जो इज्तिमा है वो जमात इस्लामी का, मैं एक बात की वजाहत करूँ कि इस जमात इस्लामी के इज्तिमा में मुल्क के दूर दराज के मकामात से, दिल्ली है, बेंगलुरु है, केरल है, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ुम्मा मिल्लत
اور جو ہے علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں جو اس کو مخاطب کریں گے. یہ صرف جماعت اسلامی کا اجتماع نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی اپنے اجتماع میں جس کا وہ خود انعقاد کرتی ہے, جس کے لیے وہ خود محنتیں کرتی ہے, کوششیں کرتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اسٹیج سے دیگر اور مکاتب فکر کے علماء کو مخاطب کرنے اور ان کو جو ہے بات رکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے. چنانچہ 14 اور 15 جنوری کے اس اجتماع میں بھی علی گڑھ سے جو تشریف لانے والے مختلف قسم کے علماء اکرام, جس میں جو ہے آپ کے حیدرآباد کے اعجاز محی الدین وسیم بھی ہیں, اور پھر جو ہے آپ کے غازی محی الدین بھی ہیں جو کیرلا سے تشریف لا رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہے مولانا احمد سراج صاحب بھی ہیں جو بنگلور سے تشریف لا رہے ہیں. تو گویا کہ ان کا راست تعلق جو ہے وہ اس ملت اسلامیہ کے مختلف قسم کے مکاتب فکر سے ہے, اور اس کے علاوہ دیگر اور علماء اکرام بھی ہیں جو اس کو مخاطب کریں گے. مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب جو آداب زندگی کے جو ہے مؤلف بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں, اور جن کی کتاب کافی معروف ہوئی ہے, وہ بھی جو ہے رامپور سے تشریف لا رہے ہیں. تو گویا کہ یہ ایک کہکشاں ہے, ایک جو ہے اسٹیج ہے جس سے تمام ہی مسلمانوں کے مکاتب فکر کے علماء جو ہے مخاطب کریں گے. یہ صرف جماعت اسلامی کے علماء نہیں ہوں گے بلکہ تمام رہیں گے. تو اس جو ہے اجتماع کے اندر آپ کی شرکت در حقیقت ہم سب کے لیے بھی باعث مسرت ہے, اور امید کرتے ہیں کہ یہ اجتماع جو ہے نظام آباد کی تاریخ کے اندر ایک بہت تاریخ ساتھ اجتماع جو ہے بنے گا, اور اس کے اثرات جو ہے دور دور تک پھیلیں گے. میں نے ابھی ایک سوال کیا تھا کہ اس میں عنوانات کیا کریں گے, اور کس, یعنی کہ میں نے اکثر دیکھا جماعت کے پروگراموں میں عنوانوں کو تجویز کیا جاتا ہے پہلے, اور اس عنوان پہ مقرر کو دیا جاتا ہے عنوان کہ اس پہ بات کی جائے. تو ایسے کچھ عنوانات کی جو سو آپ دیکھیے, میں ایک تو مرکزی عنوان ہے جس کو کہا گیا ہے کہ ادخل فی المصر کافہ. اب جو ذیلی عنوانات ہیں وہ در حقیقت اسی پیرامڈ کی طرف یا اسی نقشے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ ہر وہ عنوان جو ہے در حقیقت وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ایک مرکزی عنوان ہے, وہ آپ کا آبجیکٹ ہے. اب ہر وہ عنوان جو بھی آئے گا وہ عنوان اسی سمت نشاندہی کرے گا, اسی طرف لوگوں کو رہنمائی کرے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک عنوان ہے اتحاد ملت, اہمیت اور ضرورت. اس وقت مثال کے طور پر مسلمانوں کے درمیان اتحاد ان بنیاد پر اہم ضرورت ہے کہ وہ ایک عنوان رہے گا. اور اسی طرح اختلافی مسائل کے اندر اعتدال کی راہ, کہ ملت کے جو اختلافی مسائل ہیں اس کے اندر شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے, اس میں اعتدال ہونا چاہیے. مثال کے طور پر چاہے آپ کسی مسلک سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں, آپ اپنے مسلک پر عمل کیجئے اور دوسرے کے مسلک کو خراب نہ کہیے بلکہ یہ کہ اس کو برداشت کیجئے. تو اسی طرح جو ہے یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی فضا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے عنوانات دیے گئے. اس کے علاوہ جو ہے آخرت کے عنوان پر تذکیر بھی موجود ہے, دروس قرآن بھی موجود ہے, اور بہت سارے علماء اکرام جو ہے مختلف موضوعات پر جس کا تعلق ملکی, ملی, عالمی مسائل کے اوپر ہے اس پر جو ہے مخاطب کریں گے, جن میں چند اہم عنوانات کی طرف میں نے آپ کے سامنے نشاندہی کی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے ہم در حقیقت اس اہم آبجیکٹ کو کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں, اس سلسلے میں جو ہے علماء اکرام ہماری رہنمائی کریں گے. آپ تمام ناظرین سے خواہش ہے کہ اس اہم ترین اجتماع میں کہ بہت زرین موقع ہے, آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ, اپنے اہل خاندان کے ساتھ, اپنے اقربا اور اعزاء کے ساتھ اس میں ضرور تشریف لائیں. اور امید ہے کہ 20 تا 25 ہزار سے زائد افراد اس اجتماع میں رہیں گے, اور یہ اجتماع جو ہے نظام آباد کی تاریخ کا ایک تاریخ ساز اجتماع ثابت ہوگا. ناظرین, ہم نے جناب عبدالعزیز صاحب سے گفتگو کی ہے جو جماعت اسلامی کے ریاستی سیکریٹری ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے تعلق سے بہت سے اختلافات یا جو غلط فہمیاں, صحیح لفظ یہ ہے کہ غلط فہمیاں ہیں کہ ہم اس تعلق سے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں, اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس کے جوابات دیے ہیں. اب ہم جناب عزیز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں پہنچے ہیں اور ہمارے سوالات کی انہوں نے وضاحت کی ہے. ہم ان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے آپ تمام سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.